मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तुम उसे बंदा नज़र नहीं आते। नहीं, मैंने ज़फ़र ताड़ का नाम दिया है। कल तक अगर कुछ हो गया तो ठीक, वरना हम अखबार बदल जाएंगे। मैंने हतमी फ़ैसला कर लिया है। ओके, जैसा तुम चाहो, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मेरे जहन पर छाई उलझन दूर हो गई थी। उस वक्त सूरज डूब चुका था जब मैं ज़ारा के यहाँ पहुँचा। वो ड्राइंग रूम में एक शख्स के साथ बैठी हुई थी। मैं कुछ देर इनके पास ठहरा और ऊपर चला गया। फिर मैं खूब नहाया, फ्रेश होकर कपड़े बदले और नीचे आया तो वो शख्स जा चुका था। लेकिन ज़ारा वहीं बैठी थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही चहक कर बोली, ये बाल बनाकर और कपड़े बदलकर किधर क़यामत ढाने के इरादे हैं? बस कर दी ना औरतों वाली बात, मैंने हंसते हुए कहा। औरत हूँ, बात भी औरतों वाली ही करूँगी। वो भी मुस्कुरा दी, फिर मेरी तरफ देखते हुए पूछने लगी, चाय नहीं पियेंगे आप? ज़रूर पियेंगे, आओ लॉन में बैठते हैं, मैंने कहा तो उसने चाय का कहा और मेरे साथ लॉन में आकर बैठ गई। यूं ही इधर उधर की बातें होती रहीं। इसी दौरान सेठ अफरासियाब का फ़ोन आ गया। कहाँ डिनर दे रहे हैं आप? इसका लहजा तंजिया था, लेकिन मैंने नरम लहजे में कहा, यही बताने के लिए तो आपने फ़ोन करना था। चलें ठीक है, पीसी में आ जाए। मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा, ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। तभी मैंने नायला के नंबर डायल किए। 2-4 बैल जाने के बाद नस्वानियत की तमाम तर खूबियों से मज़ीद इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में हेलो कहा गया। वो आवाज़ यकीनन मुझे मुतासर कर गई। तुम नायला हो? जी। और आप शुजा? हाँ, मैं शुजा ही हूँ। कितनी देर में पीसी पहुँच जाओगी? मैं कोई आधे घंटे में। तो फिर वहीं पहुँचो। और हाँ, तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैं खुद आप तक पहुँच जाऊंगी। मैंने आपको देखा हुआ है, आपको याद नहीं? आपसे एक बार मिल भी चुकी हूँ। ओह ऐसा, मैं अब से ठीक आधे घंटे बाद तुम्हारा लॉबी में इंतज़ार करूंगा। सी यू, बाय। मैंने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया तो ज़ारा ने हंसते हुए कहा, मेरा शक ठीक था ना? ये बन सवर के। वैसे ये नायला है कौन? एक मॉडल गर्ल है, मैंने चाय का आखिरी सिप लेते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। तभी ज़ारा बोली, ओके, विश यू गुड लक। मैं लॉबी में पहुंचा तो एक सबक सी लड़की मेरी तरफ बढ़ आई। मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं नायला हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखें फिर मुस्कुरा उठी थी। ओह अच्छा, तो तुम नायला हो? मैंने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। बिलाशुबा वो खूबसूरत थी। पूरे चेहरे पर उसके होंठ सबसे ज़्यादा जानदार थे। भरे भरे रसीले से कदरे ऊपर को उठी हुई नाक और सोई सोई काजल भरी नशीली आंखें। स्याह सूट में उसका रंग सफ़ेद निखर उठा था। लंबी गर्दन में सोने की चेन, इसके सरापे में एक ऐसी बेनाम सी कशिश थी कि मैं काफ़ी देर तक उसके लिए कोई तशबीह ढूंढता रहा। कहाँ खो गए आप? उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। बिलाशक तुम हसीन हो, तुम्हारे लिए कोई भी जंग लड़ी जा सकती है, मैंने शौक से अंदाज में कहा तो वो खिलखिला कर हंस दी। आपका तारीफ करने का अंदाज पसंद आया। खैर आए बैठते हैं। फिर हम दोनों एक ऐसी मेज़ पर जा बैठे जहाँ से पूरा हाल नजर आ रहा था। इत्मीनान से बैठने के बाद उसने बड़ी अदाव से कहा, जी कैसे याद फरमाया आपने मुझे? अभी कुछ देर बाद यहाँ सेठ अफरासियाब आने वाला है, मैंने कहा तो वो चौंक गई, जूं जैसे बुखला गई हो। तब मैंने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत जालिम है। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मैं इससे भी बड़ा जालिम हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं उसे ये बावर कराना चाहता हूँ कि तुम्हारी दोस्ती अमर के साथ नहीं, मेरे साथ है। बस ये तुम्हारे जहन में रहे, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं नहीं समझी, आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? इसलिए कि इसके जहन से अमर निकल जाए और मैं रहूं। मैंने कहा तो शायद वो कुछ और कहती, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने सेठ अफरा से आपके साथ इसी नफेस सी लड़की को आते देख लिया था। इसके साथ ही मेरी नज़र इन 3 बंदों पर भी पड़ गई जो इसके पीछे ही आए थे। मैं समझ गया कि सेठ अपनी पूरी हिफाजत के साथ आया है। फिर जल्द ही उसकी नज़र हम पर पड़ गई तो वो बुरी तरह चौंक गया। वो एकटक नायला की तरफ देख रहा था और फिर इस अधेड़ उम्र सेठ ने जल्द ही खुद पर काबू पाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। यकीनन वो एक गाहक शख्स था। हेलो हाय करने और हाथ मिलाने के बाद वो मेरे साथ बैठ गया, जबकि नायला और नोखेज लड़की आमने सामने थी। तभी मैंने कहा, आप तो ठीक वक्त पर पहुंचे, जबकि मेरा ख्याल था कि आप आने में थोड़ा वक्त लेंगे। मतलब? उसने अपनी भवें उचकाते हुए कहा, मेरा मतलब कि कहीं जाने से पहले तैयारी तो करना ही पड़ती है और इसमें वक्त लग जाता है। बड़ी बात है कि आप मुख्तसर वक्त में तैयारी के साथ आए हैं। मैंने उसे इन बंदों के बारे में इशारा दिया। और नहीं, ऐसा नहीं, ये तो मामूल की बात है, सेठ ने कहा। तो इसी लम्हे मेरा मेन्यू रखकर चला गया। हम में एक तवील खामोशी छा गई। फिर ऑर्डर देने के बाद मैंने सेठ की आंखों में देखते हुए कहा,
میری آپ سے پہلے 2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے اور انہی دونوں ملاقاتوں میں آپ نے بڑی محمل سی ناسمجھ میں آنے والی باتیں کی تھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ ان باتوں کا سیدھے سبھاؤ مطلب کیا تھا؟ شجاع صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہیے۔ نائلہ کے یہاں ہونے سے آپ بھی اور میں بھی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ سیٹھ صاحب، آپ نے کچھ دیر اور سانپ وغیرہ کی مثالیں دی تھی۔ میں آپ سے کہوں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ میں نے ہمیشہ دشمن کو پہل کرنے کا موقع دیا ہے اور وہ آپ کر چکے۔ نہیں، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا، اور اگر کرتا تو آپ یہاں میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے۔ میں آپ کو ہر طرح سے موقع دیتا ہوں، کہیں آپ کے دل میں حسرت نہ رہ جائے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ہمیشہ شیر ہی کا شکار کیا ہے۔ کرتے ہوں گے، اس نے لاپرواہی سے کہا، پھر چند لمحے میری طرف دیکھتے رہنے کے بعد بولا، خیر ہمیں کیا، اب معاملے کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو ہو چکی۔ آپ نے مجھے دھمکی دی جسے میں نے قبول کیا۔ شجاع صاحب، لگتا ہے آپ خاصے غصے میں ہیں۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں آپ پر کوئی قاتلانہ حملہ نہیں کروایا۔ آپ کے پیغام عامر بشیر کے ذریعے مجھ تک پہنچتے رہے ہیں۔ میں انہیں کچھ دیر پہلے تک کچھ اور ہی سمجھتا رہا۔ میں نے آپ کو دھمکی دی، یہ اسی پرانی بات کی وجہ سے تھی۔ اب آپ جیسی بھی ڈیل چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ میری چیزیں مجھے دے دیں اور اس کے عوض جو مانگیں، جتنا مانگیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آپ کی آفر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات ہم اس بات پر سمجھوتہ کر سکتے ہیں۔ بولیں، مجھے آپ کی آفر سے دلچسپی ہوگی۔ اب تک جو ہو چکا ہے ہم دونوں ہی اسے بھول جاتے ہیں، اور میں اس وقت تک کچھ نہیں کروں گا جب تک آپ کی طرف سے کوئی فضول حرکت نہیں ہوتی۔ میرا مطلب نقصان کسی بھی قسم کا مجھے یا میرے دوستوں کو، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن اگر اس نے کہنا چاہا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ صرف اسی بات پر ڈن ہو سکتا ہے۔ سوچنا چاہیں تو سوچ لیں، اور ساتھ میں یہ یقین بھی رکھیں کہ اگر اب مجھے یا میرے دوستوں کو نقصان پہنچا تو ٹھیک ہے، ڈن، ہم ایک دوسرے کی راہ میں نہیں آئیں گے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی اس نے ہر ممکن طرح سے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مجھ پر ہونے والے قاتلانہ حملے اس کی طرف سے نہیں ہوئے۔ البتہ وہ عامر بشیر کو کریش کر دینے کے لیے بالکل تیار تھا۔ تب میں نے بھی اسے باور کرا دیا کہ وہ محض میرا پیغام رساں تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نائلہ کو اگر ٹریپ کیا ہے تو میں نے اس کی تصدیق نائلہ نے بھی کر دی۔ جلد ہی سب نے خانہ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ جس وقت میں نائلہ کے ساتھ ہوٹل سے نکلا، میرے ذہن میں ایک بوجھ آن پڑا تھا۔ اگر حملے سیٹھ افراسیاب نے نہیں کروائے تو پھر کون ہے؟ یہ سوال ایک نئے سرے سے میرے سامنے آ گیا تھا، اور اب میں اس سے اکتا بھی چکا تھا۔ میری زندگی میں جو حالیہ ہنگامہ خیزی آئی تھی، اس نے مجھے ایک پل بھی سکون نہیں لینے دیا تھا۔ پہلا شک ہما پار ہوا تھا، پھر میں نے عامر جیسے مخلص دوست کے بارے میں غلط سوچ لیا۔ بات سیٹھ افراسیاب تک جا پہنچی، مگر نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ میں ہنوز وہیں تھا جہاں سے چلا تھا، اور اب تک میں اندھیرے میں تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس ڈنر کے بعد میرے کشیدہ اعصاب کو تھوڑا اطمینان ہوتا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اب میرے سامنے صرف سلیم فرانی تھا، جو میرے دشمنوں میں اس حد تک جا سکتا تھا۔ نہ جانے میں اس وقت یہ کیوں خیال کرنے لگا کہ میرے ان الجھے ہوئے دلوں کی وجہ سے صرف اور صرف وہی ہے۔ کہاں کھو گئے آپ؟ نائلہ کی پرکشش آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کہیں نہیں، یہیں ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو بڑی سنجیدگی سے بولی، کیا سیٹھ اپنی بات پر قائم رہ سکے گا؟ اسے رہنا ہوگا، میں نے سختی سے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ نائلہ گلبرگ 2 میں رہتی تھی۔ میں نے اسے گھر کے سامنے ڈراپ کیا تو وہ بڑے خمار آلود لہجے میں بولی، ایک کپ کافی ہو جائے پلیز۔ اس نے اپنے رسیلے ہونٹوں اور آنکھوں سے یہ لفظ کچھ اس انداز سے کہے تھے کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی جب وہ اندر چلی گئی تو اچانک مجھے خیال آیا کہ آصف چودھری نے حملہ آوروں کو تلاش کرنے کی ذمہ داری لی تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ تلاش کر لیتا تو مجھے ضرور مطلع کرتا۔ اب تک جو اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ صرف ایک فون کال کے فیصلے پر تھا، اور میں اس سے پوچھ سکتا تھا کہ اب تک اس نے کیا کیا۔ کوشش کی ہے، لیکن باوجود خواہش کے میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ نائلہ کے ساتھ کافی پیتے ہوئے ڈھیر ساری باتیں ہوئیں۔ وہ اپنی موجودہ زندگی سے اکتا چکی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ آزاد فضاؤں میں اڑے۔ میں اس کے حسن اور آواز کے سحر میں کھویا رہا۔ پھر اچانک ہی احساس ہو جانے پر میں اٹھا اور اسٹوڈیو کی طرف نکل گیا۔ 2 دن بڑے سکون سے گزرے۔ میں نے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ پہلی بار مسز خان کے گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے
اپنے معمولات کے بارے میں بتانا چاہا تو مسز خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ سب جانتی ہے۔ عامر بشیر نے سب باتوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ میرے ساتھ کون آتا ہے کون رہتا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ 1 سال کا ایڈوانس لے چکی تھی اور انہوں نے میرے ہر ممکن سکون کا وعدہ بھی کیا تھا۔ یوں انتہائی خوشگوار ماحول میں ناشتہ ختم ہوا تھا۔ اس دن مجھے یوں لگا جیسے میں وقتاً ایک گھر میں ہوں اور اب تک یوں ہی بھٹکتا رہا تھا۔ اس دن مجھے اپنا آبائی گھر بہت یاد آیا۔ میرا دل بھر آیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ چاہے 1-2 دن کے لیے ہی صحیح مگر ضرور جاؤں۔ ایک جذباتی لمحے کے تحت میں نے اسی وقت جانے کا فیصلہ بھی کر لیا، مگر یہاں کے معاملات اس قدر سنجیدہ نوعیت کے ہو چکے تھے کہ کسی بھی لمحے کچھ ہو سکتا تھا۔ میں تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھنے والا تھا کہ میرا سیل بج اٹھا۔ جان جی، ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ حسن کے لہجے میں شوخی اور ٹپک رہی تھی۔ بولو، سلیم فرانی استعفیٰ دے چکا ہے۔ گڈ، اور اب اس کی جگہ ظفر تارڈ۔ اب تم آؤ جلدی سے، وہ چارج لے چکا ہے۔ میں پہنچ رہا ہوں، مگر سلیم فرانی اب ہے کہاں؟ پتہ نہیں، مگر میرے ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ وہ نئے اخبار والوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ ظاہر ہے تم نے انہیں مایوس کیا ہے تو پھر ایسا تو ہونا ہی تھا۔ خیر آؤ تم، باقی باتیں یہاں ہوں گی، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں دفتر پہنچا تو وہاں گہما گہمی ہی اور طرح کی تھی۔ میں بڑے سکون سے ظفر تارڈ کے پاس جا پہنچا، اور جو اس وقت ایڈیٹر کی کرسی پر براجمان تھا۔ حسن کے علاوہ اور دوست بھی وہیں موجود تھے۔ یوں ہی باتوں کے دوران میں نے پوچھ لیا کہ اب سلیم فرانی کہاں ہے؟ وہیں پر کسی نے بتایا کہ فی الحال اس کی کوئی خبر نہیں۔ پھر کافی دیر تک باتیں چلتی رہیں۔ تبھی مجھ سے پوچھا گیا کہ میں اب کیا کروں گا، شوبز ہی یا پھر اپنی پرانی بیٹ؟ فی الحال تو میں چند دن آرام کروں گا، میں نے ایک خیال کے تحت کہا، پھر دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ کہیں عشق وشق تو نہیں لڑا رہے ہو؟ شوبز کی رنگینیاں تو دوستوں میں سے ہی ایک نے کہا۔ نہیں ایسا نہیں ہے یار، میں نے اگر ایسا کچھ کیا تو کھل کر کروں گا، میں نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہہ دیا۔ مجھے تو کچھ اور ہی خبر ملی ہے۔ وہی دوست ہنستے ہوئے بولا، سنا ہے کہ تم زارا سے شادی کر رہے ہو؟ اس نے مینی خیز لہجے میں کہا تو میں ہنس دیا، پھر اسی انداز میں بولا، اگر کر بھی لوں تو کسی کو کیا اعتراض؟ او بابا، ہم تو کہتے ہیں کہ کرو صحیح چاہے کچھ کرو، حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ہی باتوں کا رخ بدلا۔ کافی دیر ہم رپورٹنگ میں آئے تو ماریا افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی حسن نے سرگوشی کی، سلیم فرانی کا غم کر رہی ہے بیچاری۔ پھر سیٹ پر بیٹھتے ہی اونچے سر میں بولا، اب تو یار اپنی پرانی بیٹ کرو، تم چھوڑو شوبز، کیا رکھا ہے اس میں؟ نہیں، میں اب وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ تم زارا سے شادی کر لو اور شوبز سے نکل ہی نہ سکو۔ حسن نے یہ کہتے ہوئے مجھے ہلکے سے آنکھ مار دی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس بات کا ماریا پر کیا رد عمل ہوگا۔ میں نے لاشعوری طور پر اس کی طرف دیکھا، وہ ہونکوں کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارد گرد لوگوں میں پہلے ذرا سی بنبناہٹ ہوئی اور پھر کئی لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کر ڈالی۔ میں چپ رہا، لیکن حسن نے اپنی بات نبھانے کی خاطر کئی سارے جھوٹ بول دیے۔ یار وہ تو مرتی ہے تو اس پر، پھر اس کا بھی جادو چل گیا ہے، شادی کے فوراً مذاق کر رہا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو، اس نے تو ایک کوٹھی ڈیفنس میں خرید کر اس کے نام بھی کر دی ہے۔ بس دیر اپنے شجاع کی طرف سے تھی۔ اب ہو جائے کا معاملہ، نہیں یقین آتا تو اپنے ایڈیٹر سے پوچھ لو۔ ابھی شجاع نے کچھ دنوں کی چھٹی مانگی ہے، ابھی کر کے دیکھ لو فون۔ حسن نے ریسیور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بس بھی کرو یار، میں سرگوشی میں بولا تو اس نے میری سنی انسنی کرتے ہوئے کئی سارے اور بیان داغ دیے۔ اب میرے پاس سوائے خاموش رہنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں کبھی کبھی ماریا کے چہرے کی طرف دیکھ لیتا، یہاں مایوسی اپنا ڈیرا جما لیتی۔ ایسا دیکھ کر مجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ اس رات میں اسٹوڈیو سے لوٹا تو بیڈ پر جاتے جاتے 3 بج چکے تھے۔ مجھے بے تحاشا نیند آ رہی تھی اور اس وقت میری آنکھ بھی لگ گئی تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے نیند کے خمار میں ہی فون آن کر کے کان سے لگایا تو دوسری طرف بھرائی ہوئی آواز میں ماریا بات کر رہی تھی۔ غصے کی لہر میرے اندر سرایت کر گئی۔ اتنی رات گئے تمہیں فون کرنے کی کیا سوجی؟ کیا تم واقعی زارا سے شادی کر رہے ہو؟ اس کی آواز رو دینے والی تھی۔ یہی پوچھنے کے لیے تم نے اتنی رات گئے فون کیا ہے؟ میں نے قدرے غصے میں کہا۔ دیکھو جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، میں بھی سب کچھ بھول جاتی ہوں، خدا کے لیے تم دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو اور سو جاؤ۔ میرے لہجے سے بدستور غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نہیں سو سکتی، میرے دل پر کیا گزر رہی ہے اس کا شاید تمہیں احساس نہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا صبح بات کریں گے، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ شجاع تم مجھے جہاں رکھو میں رہنے کے لیے تیار ہوں، تم جو کہو گے میں وہیں کروں گی،
پلیز شجاع، میں مر جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں انتہائی درجے کی بے چارگی تھی۔ تو مر جاؤ، میں نے انتہائی نفرت سے کہا تو چیخ اٹھی شجاع۔ وہ شاید کچھ اور کہتی لیکن میں نے فون بند کر دیا اور تمام خیالات کو ذہن سے نکال کر سو گیا۔ میں دفتر پہنچا تو ظفر تارڑ میرے انتظار میں تھا۔ میں اس کے پاس جا پہنچا تو وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، یار تم کنفرم کرو شوبز کرو گے یا بندہ رکھ لیں؟ کوئی ہے نظر میں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی مل جائے گا لیکن تم تو بتاؤ۔ ویسے میرے خیال میں تم میگزین سنبھالو۔ چلو ٹھیک ہے لیکن شوبز کے لیے بندہ میں دوں گا۔ بولو وہی رکھ لیتے ہیں۔ بندہ تو ٹھیک ہے نا؟ ایک دم ٹھیک۔ کل وہ ادھر جوائن کر لے گا؟ باقی کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بالکل نہیں، سب ٹھیک ہے، اس نے خوش دلی سے کہا۔ اور پھر ہم باتوں میں لگ گئے۔ وہی لنچ کر کے میں رپورٹنگ میں آ گیا اور وہاں سے ندیم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر دی۔ وہ مجھے کہیں بھی دستیاب نہیں ہوا۔ میں نے ہر جگہ اس کے لیے پیغام چھوڑ دیا۔ شام ڈھلے تک ندیم کا کہیں سے بھی کوئی فون نہیں ملا۔ جہاں جہاں میں نے پیغام چھوڑے تھے وہاں سے اسے پیغام مل جانا چاہیے تھا اور مجھے پوری توقع تھی کہ وہ مجھے کال کرے گا۔ مجھے اسٹوڈیو سے کوئی خبر تو لینی نہیں تھی مگر ندیم کے لیے میں جانا چاہتا تھا۔ دفتر میں کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا سو میں نے زارا کو فون کر دیا۔ وہ گھر پر ہی تھی۔ میں نے اسے اپنی آمد کے بارے میں بتایا اور اس کی طرف چل دیا۔ میں زارا کے پاس پہنچا تو وہ ایک صوفے پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ نائٹس اور سلیوز ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی، سر کے بالوں کو اکٹھا کر کے پونی بنائی ہوئی تھی اور سفید نکھرے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے ستائشی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور وہ دھیرے سے مسکرا دی، پھر بولی بڑی ادا سے، حضور کیسے راستہ بھول پڑے ادھر کا؟ یہ تم نے کوئی طنز کیا ہے یا گلہ کیا ہے؟ میں نے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی کہہ لیں، میرا مطلب سمجھ رہے ہوں گے میری بات کا۔ خیر کیا پئیں گے آپ؟ تھوڑا سا پانی، پھر اس کے بعد تمہاری باتوں کا رس اور پھر سکون سا مزیدار سا ڈنر۔ اپنا تو یہی پروگرام ہے، میں نے جوتے اتار کر آلتی پالتی مارتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، آج آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں بہت خوش ہوں، شوبز چھوڑ دیا ہے میں نے۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس میں یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ بہت جلد یہ شعبہ چھوڑ دیں گے لیکن اتنی جلدی ایسا گمان نہیں تھا۔ ہاں، اندازے ہوتے ہی غلط ہونے کے لیے ہیں۔ خیر یہ بتاؤ کہ تمہاری شوٹنگ ہے آج؟ بالکل ہے۔ پھر ایک لمحے رک کر بولی، چائے بنواؤں؟ ان میں تو اچھا خاصا وقت ہے۔ بنوا لو مگر ساتھ میں باتوں کا رس ضرور ہو۔ میں نے کہا تو وہ حیرت سے بولی، آپ خوش ہوئے لیکن اتنے رومانٹک پہلی بار دیکھا۔ بس یار زارا، ہم نے بھی سوچا کہ تھوڑا رومانٹک ہو کر دیکھ لیں۔ میں ہنستے ہوئے بولا، جو پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر ہی ہوتے ہیں، پھول نہیں بنتے۔ بڑے آئے رومانٹک۔ یہ کہہ کر اس نے میگزین ایک طرف رکھا اور اپنے ملازم کو آوازیں دینے لگی، پھر اسے چائے کا کہہ کر میری طرف دیکھ کر بولی، اتنے دنوں میں آپ نے شوبز سے کیا تجربہ لیا؟ کیا دیکھا آپ نے اس میں؟ میرے لیے ایسا کوئی سوال غیر متوقع تھا، اس لیے میں نے قدرے سوچ کر کہا، جھوٹ اور فریب کی دنیا، پانی پر نقش کی مانند، یا پھر اسے روشن اندھیرا کہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس لیے کہ فلم اندھیرے میں بنتی ہے، اندھیرے میں ہی دیکھی جاتی ہے۔ ایک طرف اگر سلور سکرین جگمگا رہی ہے تو دوسری جانب اتنا ہی گہرا اندھیرا ہوگا۔ اس کا اثر فلم کی دنیا سے وابستہ لوگوں کی زندگی پر بھی میں نے دیکھا ہے۔ یہاں راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں۔ یہاں بہت زیادہ فریب ہے، شاید لوگ اسی لیے اسی طرف لپکتے ہیں۔ معاف کرنا زارا، تم سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین اور تم سے بھی باصلاحیت لڑکیاں جنہیں ایکٹریس کا نام دیا گیا ہے انہی اندھیروں میں پڑی ہیں۔ ایک طویل اور تھکا دینے والا انتظار ان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ اس روشن اندھیرے کے چنگل سے نکل نہیں سکتی، پھر اسی اندھیرے کی چادر تانے جرم کے راستے پر نکل پڑتی ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے میں ایک لمحے کو چونکا۔ میں کس قدر جذباتی ہو کر سوچ رہا تھا، تبھی میں ہنس دیا، لیکن زارا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تم ایکٹریس نہیں، ایک سٹار ہو۔ شجاع ستارہ بھی تو اندھیرے میں روشن ہوتا ہے، اور اندھیرا کتنا خوفناک ہے۔ وہ پھیلی آنکھوں کے ساتھ خود کلامی کے انداز میں بولی تو میں ہنستے ہوئے بولا،